अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर ऑफिस से होंगे। नावल मेरा ही ये दिल अब ना मेरा रहा, राइटर निम्रा खान, एपिसोड नंबर 13। वनी बेस्ड रूड हीरो बेस्ड मासूम हीरोइन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको नावल पसंद आएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें, बहुत मेहरबानी होगी। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, हानी हशाम के साथ फ्लैट में आते हुए खुशी से परीशे के गले लगकर बोली। वालेकुम सलाम, कैसी हो हानी? परीशे ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है आप दोनों को साथ देकर, हानी ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखते कहा। वैसे परी, अगर मैं चला जाता तो तुम क्या करती? हशाम ने शरारत से कहा। तो मैं आपके पीछे आ जाती और आपको वहाँ पुलिस के हवाले कर देती, परीशा ने हशाम को घूरते हुए कहा। पुलिस के? वो सदमे से बोला। हाँ, मैं इन पुलिस वालों को कहती ये बंदा अपनी बीवी को छोड़कर यहाँ आकर किसी गोरी लड़की से शादी करने वाला है, फिर आप जेल में सारी ज़िंदगी चक्की पीसते, परीशा ने शरारत भरे अंदाज से कहते हानी को आंख दबाई। हशाम तो हैरत से अपनी बीवी को देख रहा था। शुक्र है हानी, तुमने मुझे फ़ोन करके बता दिया, वरना परी तो आने वाली है, वरना ये लड़की तो मुझे झूठे इल्ज़ामात लगाकर जेल में भिगवा देती। हाय, फिर मैं क्या करता? हशाम ने बेचारा सा मुँह बनाते हुए कहा, जिस पर हानी और परीशे मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। छोड़ो हानी, आओ बैठो, परीशे हानी को खड़ा देखते हुए बोली। परी, ये लो तुम्हारी मामा की कॉल है। हशाम कमरे में आते हुए मोबाइल परीशे के आगे करते हुए बोला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मामा आप? परीशे फ़ोन कान से लगाते नरमी से बोली। मैं ठीक मेरा बच्चा, तुम कैसी हो? सामा बेगम ने मोहब्बत से पूछा। जी जी मैं ठीक हूँ। नूर और ज़ियान कैसे हैं? वो ठीक है। नूर तुम्हें बहुत याद करती है, मैंने इसके लिए कॉल की है। आज रात का खाना तुम लोगों ने हमारे साथ खाना है, इनकार नहीं सुनूंगी मैं, तुम लोगों ने रात को आना है, सामा बेगम ने नहायत मोहब्बत से कहा। अच्छा ठीक है मामा, हम आएंगे ज़रूर, परीशे मुस्कुराते हुए हामी भरी। चलो ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा, साइमा बेगम ने कहते कॉल कट कर दी। क्या हुआ, क्या कह रही थी? हशाम दोबारा कमरे में आते हुए बोला। जी, उन्होंने हमें रात के खाने पर बुलाया है और हम जाएंगे, परीशा ने हशाम को देखते हुए बोली। वैसे परो, हमें इनकी दावत करनी चाहिए थी ना? हशाम परीशा के करीब आते हुए बोला। हाँ ये तो है, आज चलते हैं, मेरा वहाँ कोई सामान भी पड़ा है, वो भी ले आएंगे, फिर बाद में इनकी दावत भी कर देंगे, परीशा ने हंसते हुए इसको सारा प्लान बताया। ओके प्रो, हशाम ने परीशा की लट को मरोड़ते हुए गंभीर लहजे में बोला। ये प्रो क्या होता है? वो मुंह बनाकर बोली। क्यों, अच्छा नहीं लगा प्रो? इसने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर परीशा ने घूरा। मुझे नहीं पसंद प्रो, मेरा नाम परीशा है। तो परीशा ही बोले या परी? इसकी आंखों में आंखें डालकर बोले। अच्छा अच्छा परी, अब ठीक है। वाह गुड, आखिरकार लैला मजनू मिल गए, शयान ने हंसते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ, हानी ने खुशी से कहा। वो दोनों इस वक्त कॉल पर बात कर रहे थे। चलो अच्छी बात है, अब हमारी भी बारी आएगी, शान ने शरारत से कहा। ओह हेलो, अभी चुप रहो। तुम समझे? हानी ने गुस्से से कहा। अरे यार क्या हो गया, जब मैं शादी की बात करता हूँ तुम गुस्सा करती हो, शान ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, क्योंकि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, अभी मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहना चाहती हूँ हंसी खुशी, इसलिए तुम ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो, हानी ने दांत पीसते हुए कहा। हद होती है, कसम से तुम्हें मेरा ज़रा भी एहसास नहीं हानी, शायान ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। हाँ नहीं है, अभी बंद करो, मुझे आज कहीं जाना है, तैयारी करनी है। ओके, हानी ने अपनी सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया। शायान की बात सुने बगैर शायान ने घूर कर मोबाइल को देखा, जैसे हानी को घूर रहा हो। अहम, बहुत प्यारी लग रही हो मेरी परी, हशाम रूम में आते परीशे को शीशे के सामने बाल बनाते देखते हुए कहा। परीशा ने ब्लैक कलर का फ्रॉक पहने, हल्का हल्का मेकअप किए, कानों में ईयरिंग डाले, बालों को खुला छोड़े वो बेहद हसीन लग रही थी। थैंक्स, वो मुस्कुरा कर बोली। मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, उधर ही रहना, हशाम कहता वॉशरूम में घुस गया और 5 मिनट बाद निकल कर इसके पास आया। परीशा ने एक नज़र उठाकर उसे देखा, जिसने ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। वो बहुत दिलकश लग रहा था।
پریشے کو اہم اہم زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ حشام اس کو اپنے آپ تکتا دیکھ کر بولا۔ ہاں بالکل، بہت پیارے لگ رہے ہیں، پریشے نے مسکرا کر دل سے تعریف کی، جس پر حشام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ بھائی چلے، لیٹ ہو رہا ہے۔ ابھی حشام کچھ بولتا جب ہانی کمرے میں آتے ہوئے بولی، ارے واہ، ٹوئننگ کی ہے آج تو، ہانی نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر پریشے شرم سے سر جھکا گئی۔ اوہو، یہاں کوئی شرما رہا ہے، ہانی پریشے کو شرماتے دیکھ کر شرارت سے بولی، جس پر پریشے نے بیچارہ سا منہ بنا کر حشام کو دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ او ہانی، میری معصوم سی بیوی کو تنگ مت کرو، سمجھی؟ حشام ہانی کو گھور کر بولا، جس پر ہانی نے منہ بنایا۔ چلو، لیٹ ہو رہا ہے، حشام ان دونوں کو منہ بناتے دیکھ کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ زیان کے گھر تھے۔ السلام علیکم، پریشے سائمہ بیگم کے گلے لگ کر ملتے محبت سے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سائمہ بیگم نے کہا۔ میں بالکل ٹھیک، وہ مسکرا کر بولی۔ ارے پریشے کیسی ہو؟ نور جلدی سے پریشے کے گلے لگ کر بولی۔ پھر سب باری باری ملے اور آرام سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ السلام علیکم، زیان گھر میں آتے ان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، سب نے مل کر کہا۔ زیان کی جیسے نظر پریشے پہ پڑی تو ساکت رہ گیا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، اوپر سے وہ اس کی محبت تھی۔ زیان جلدی سے نظریں جھکا گیا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں فریش ہو کر آیا، زیان مسکراتے ہوئے کہتا روم میں چلا گیا۔ باقی سب باتیں کرنے لگے۔ حشام بھائی، آپ نے میری دوست کو مجھ سے چھین لیا ہے، نور نے حشام سے کہا، جس پر حشام مسکرایا۔ میں نے تو نہیں چھینا، تمہاری دوست تو خود بھاگ کر آئی تھی میرے پاس، حشام نے شرارت سے پریشے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر پریشے شرم سے سر جھکا گئی۔ اور ویسے بھی تم میری سالی ہو، جب دل ہو آ جایا کرنا، حشام نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا سچ میں؟ نور یکدم خوش ہوتی بولی، جس پر حشام نے اسبات میں سر ہلایا۔ تم کیا کر رہی ہو کچن میں؟ زیان پریشے کو کچن میں دیکھتے ہوئے بولا۔ جی، میں ماما کی کھانا لگانے میں مدد کر رہی ہوں، پریشے گلاس اٹھاتے ہوئے بولی۔ خوش ہو تم؟ زیان نے پوچھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سوال کے بدلے سوال کیا۔ مجھے تو بہت خوش لگ رہی ہو، زیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، میں حشام کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہوں، اور دیکھیں میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں، پریشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ جانے بغیر کہ مقابل شخص پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، زیان کے اندر سے کچھ ٹوٹا تھا۔ پری تم یہاں ہو، سب تمہیں بلا رہے ہیں، حشام کچن میں آتے ہوئے بولا۔ جی، میں گلاس لا رہی تھی، پریشے فوراً بولی، جس پر حشام مسکرائے۔ یہ پاگل ہے، حشام زیان کے قریب ہوتے آہستہ آواز میں بولا۔ ہاں تھوڑی سی، زیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، پریشے ان دونوں کو مشکوک نظروں سے گھور کر بولی۔ ارے نہیں میری پری، کچھ بھی تو نہیں، چلو سب ویٹ کر رہے ہیں، حشام جلدی سے سیدھا ہوتا پریشے کو لے گیا۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا، آج وہ تکلیف زیان بہت محسوس کر رہا تھا۔ اس طرح ہی سب ہنسی خوشی کھانا کھا کر پریشے لوگ واپس آ گئے۔ پری کیا ہوا ہے تمہیں؟ حشام صبح ہوتے ہی پریشے کو اداس دیکھتے بولا۔ حشام ادھر آ کے بیٹھے نا، پریشے نے ڈریسنگ کے سامنے کرسی رکھتے حشام کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ حشام بھی بنا کچھ سمجھے بیٹھ گیا۔ ہاں جی بتاؤ کیا ہوا، حشام نے آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا، جس پر پریشے ہلکا سا مسکرائی۔ حشام چلیں میں آپ کا میک اپ کروں، پریشے نے معصومیت سے کہا، جس پر حشام نے حیرت سے پریشے کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ حشام کو لگا جیسے اسے کانوں نے غلط سنا ہو۔ میں بور ہو رہی ہوں، اس لیے چپ کر کے بیٹھیں، میں آپ کا میک اپ کروں گی، پریشے نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے پاگل ہو گئی ہو، بور ہو رہی ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے شوہر کا میک اپ کرو گی لڑکی، حشام نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے کیا؟ پریشے نے چہرے پر معصومیت لاتے کہا، جس پر حشام نے اسے گھورا۔ وہ اسے بلیک میل کر گئی تھی۔ میں تم سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں، لیکن تم میرا میک اپ نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں میں کیسا لگوں گا، کچھ تو خیال کرو، حشام نے بیچارہ سا منہ بناتے التجائی نظروں سے دیکھا۔ حشام کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا بیوی کی بات ماننے سے ثواب ملتا ہے شوہر کو،
اس لیے آپ چپ کر کے بیٹھے۔ پریشا نے ڈانٹتے ہوئے حشام کو گھور کر چپ کر کے بٹھایا۔ حشام مرتا جیتا کیا نہ کرتا، اب بیوی کے آگے مجبور ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لو میری جان، حشام معصوم بن کر اسے کہا۔ شاید پریشے کو تھوڑا ترس آ جائے۔ پریشے خوش ہوتے ہوئے حشام کا میک اپ کرنے لگی۔ وہ بیچارہ منہ بناتے بیٹھ کر میک اپ کروانے لگا۔ اللہ جی، یہ بھی دن دیکھنے تھے، بیوی سے میک اپ بھی کروانا تھا۔ حشام نے دل میں سوچا۔ واہ، ہو گیا آپ کا میک اپ۔ پریشا نے میک اپ کر کے پیچھے ہوئی۔ کتنی کیوٹ لگ رہے ہیں، بالکل میری بہن لگ رہی ہے۔ وہ اپنی بات پر غور کر کے اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ بہن کا لفظ سن کر حشام نے غصے سے اسے دیکھا جو اسے بہن بنا گئی تھی۔ حشام نے ایک نظر شیشے کی طرف دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، وہ تو اسے پورا لڑکی بنا گئی تھی۔ حشام شرمندگی سے اور شرم سے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ گیا۔ اللہ جی، حشام آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ سے۔ پریشا اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولی، پر تم زیادہ شرارتی نہیں ہو گئی ہو؟ حشام نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پریشا کا یہ روپ حشام پہلی بار دیکھ رہا تھا، اس لیے پوچھ گیا، مجھے کبھی کسی نے اتنا حق ہی نہیں دیا شرارت کرنے کا، تنگ کرنے کا۔ اگر آپ کو برا لگا تو سوری۔ پریشا نے نم آنکھوں سے اداسی سے کہا۔ حشام اس کو اداس دیکھتے جلدی سے کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا۔ اب میری جان، میں نے اپنی پری کو پورا حق دیا ہے مجھے تنگ کرنے کا، شرارت کا۔ اگر مجھے تنگ نہیں کرو گی تو کس کو کرو گی؟ حشام نے پریشا کا رخ اپنی طرف کرتے محبت پاش لہجے میں کہا، جس پر پریشا ہلکا سا مسکرائی۔ اگر میری شرارتوں سے تنگ آ گئے ہیں تو، پریشا نے آنکھیں چوڑی کرتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہوگا، میں اپنی پری کی شرارتوں سے بالکل تنگ نہیں آؤں گا۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا ہے، حشام نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا، جس پر پریشا شرم و حیا سے سرخ پڑ گئی۔ اللہ جی، میری پری بلش کر رہی ہے۔ حشام نے ہنستے ہوئے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے کہا، میری چھوڑیں جناب، خود کو دیکھیں، کارٹون لگ رہے ہیں۔ پریشا حشام کا مذاق اڑانے والے انداز سے بولی، جس پر حشام منہ بناتے چیئر پر بیٹھ گیا۔ پریشا اس کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اوہ بھائی، آپ کو کب سے شوق چڑھ گیا میک اپ کرنے کا؟ ہانی اندر آتے حشام کی حالت دیکھ کر شاکڈ رہ گئی، پھر ہنستے ہوئے بولی، جس پر حشام شرمندہ سا ہوتا منہ پر دونوں ہاتھ رکھ گیا۔ مجھے نہیں، تمہاری بھابھی کو شوق چڑھا تھا مجھے تیار کرنے کا۔ حشام نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اوہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، بالکل پریشا کی بہن لگ رہے ہیں۔ ہانی نے ہنستے ہوئے فل مذاق اڑایا، جس پر حشام تو جل کر رہ گیا اور پریشا ہنسی جا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے، بہن بہن لگائی ہوئی ہے، عجیب ہی مخلوق ہوں میں۔ آفس بھی جانا ہے، لیٹ ہو رہا ہوں مجھے۔ حشام کی برداشت ختم ہوئی تھی، وہ جل کر کہتا واش روم گھس گیا۔ پیچھے پریشا اور ہانی کا کہا گونجا۔ حشام بتائیں نا، ہم اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ پریشا گاڑی میں بیٹھی کب سے حشام سے پوچھ رہی تھی۔ ایک وہ تھا، اس نے نہ بتانے کی قسم کھائی تھی، تمہیں بیچنے جا رہا ہوں۔ حشام نے سنجیدگی سے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا میں تمہیں بیچنے جا رہا ہوں۔ ایک بار پھر وہ بولا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ سمجھ رہی تھی وہ مذاق کر رہا ہے۔ اور کیا تمہیں میرے چہرے سے یا باتوں سے لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ اس دفعہ حشام نے پری کو دیکھتے کہا۔ پریشا نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ سچ میں سنجیدہ تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں حشام؟ آپ تو نہیں کر سکتے ایسے۔ پریشا کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ہاں، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو میرے دوست نے تمہیں پسند کر لیا، اور اس نے بہت اچھی قیمت دی ہے مجھے تمہارے بدلے۔ حشام نے عام لہجے میں کہا، جیسے کوئی چھوٹی بات ہو۔ یہ سنتے پریشا کے آنسو بہنے لگے، اس کا دل بے چین ہونے لگا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حشام اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں بکنا، میں چیز تھوڑی ہوں جو آپ مجھے بیچ رہے ہیں۔ وہ اٹک اٹک کر روتے ہوئے بولی۔
ہاں مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، بزنس میں بھی کافی لاس ہو گیا ہے، اب چپ کر کے بیٹھی رہو۔ حشام اس کو روتا دیکھ کر سخت لہجے میں بولا۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا حشام؟ اس نے بھیگے لہجے میں کہتے آس بھری نظروں سے دیکھا۔ حشام جو ڈرائیونگ کر رہا تھا، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، یہ بس ایک ڈرامہ تھا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ میں تو اپنے بھائی کا بدلہ تم سے لے رہا تھا اور اب تمہیں بیچ کر بدلہ پورا ہو جائے گا اور ساتھ پیسے بھی مل جائیں گے۔ ایک تیر سے دو نشانے۔ وہ اپنے لفظوں سے مقابل شخص کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا۔ اس کا مطلب آپ نے سب ڈرامہ کیا تھا، آپ کو مجھ سے کبھی محبت ہوئی نہیں اور میں نے آپ کی ہر بات کیسے مان لی؟ میں بھول گئی آپ نے تو بدلہ لینا تھا۔ وہ بمشکل اٹک اٹک کر بولی۔ بدلہ لیا تم سے اور تم اتنی بے وقوف ہو، میری باتوں پر یقین کرتی گئی۔ حشام نے مسکراتے طنز کیا۔ پریشا چپ رہی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا حشام اس کو اس طرح کا بھی دھوکہ دے سکتا تھا۔ چلو اترو نیچے۔ حشام اس کی سائڈ پر آتے دروازہ کھول کر بولا، مجھے نہیں آنا، آپ مجھے ماما کے گھر چھوڑ دیں، مجھے اس طرح نہیں دیں کسی کو۔ وہ روتے ہوئے اس کی منت سماجت کرنے لگی۔ مقابل شخص نے اس کی بات کو اگنور کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گاڑی سے نکالا۔ وہ اسے روکتی رہی لیکن وہ اگنور کرتا رہا اور کسی اندھیری جگہ کھڑا کر دیا اور خود غائب ہو گیا۔ حشام کہاں ہیں آپ؟ پلیز ایسے مت کریں میرے ساتھ۔ وہ مزید روتے ہوئے اس کو پکار رہی تھی۔ اس کو اندھیرے سے خوف آ رہا تھا، وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس نے خوف کے مارے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ دیے۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ پریشا نے روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ کسی کی آواز اس کی سماعت پر پڑی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ آنکھوں سے ہٹائے۔ سامنے وہ کھڑا شخص مسکرا کر گٹار بجا رہا تھا۔ کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ پریشا سانس نہیں لے سکی، وہاں صرف 2-3 لائٹس لگی تھیں، وہ جو دونوں آسانی سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ تیری بارشیں بھیگا ہے مجھے تیری ہوائی بہاریں۔ مجھے وہ آہستہ آہستہ سے قریب آتے گانا گا رہا تھا۔ وہ تو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پاؤں تلے میری زمینیں چل پڑیں، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ حشام نے پھولوں سے بھرا گلدستہ پریشا کے ہاتھ میں تھمایا۔ پریشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ہو کیا رہا ہے۔ اے میرے دل مبارک ہو، یہی تو پیار ہے۔ اے میرے دل مبارک ہو، یہی تو پیار ہے۔ عشق مبارک، درد مبارک۔ حشام نے پریشا کی آنکھوں میں دیکھا جو سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے کیوں تیری آنکھیں جیسے آنکھوں میں ہی میری رہ گئیں۔ حشام نے شدت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، وہ تو بے یقینی سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی پہلے میں نے نہ سنی جو ایسی باتیں کہہ گئی۔ تو ہی تو ہے جو ہر طرف میرے، تو تجھ سے پرے میں جاؤں کہاں۔ اے میرے دل مبارک ہو، یہی تو پیار ہے۔ اے میرے دل مبارک ہو، یہی تو پیار ہے۔ سوری مجھے گانا نہیں گانا آتا۔ حشام نے پریشا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کیا اور اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر ڈانس کرنے لگا۔ جہاں پہل تو آ ملا تھا، ٹھہرا ہوں میں وہیں ابھی۔ وہ اس کے ساتھ آگے پیچھے گھومتے ہوئے گا رہا تھا۔ تیرا دل وہ شہر ہے جس شہر سے جا کر لوٹا نہ میں کبھی، لاپتہ سا مل جاؤں کہیں تو مجھ سے بھی مجھے ملا دے ذرا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گول گول گھما رہا تھا اور وہ بس گھومنی ہی جا رہی تھی۔ اے میرے دل مبارک ہو، یہی تو پیار ہے۔ اے میرے دل مبارک ہو، یہی تو پیار ہے۔ حشام اس کو گود میں اٹھاتے ہوئے گھومنے لگا۔ پریشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عشق مبارک، درد مبارک، عشق مبارک، درد مبارک۔
آئی لو یو سو مچ میری جان، میری زندگی، اتنی بلند آواز میں بولا پریشا اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ ابھی بھی اس کو گول گول گھما رہا تھا، اوپر سے پھولوں کی پتیاں اس پر بارش کی طرح برس رہی تھیں۔ لائٹنگ ایک دم ڈیم لگ گئی، یہ کوئی فلم کا سین لگ رہا تھا، جیسے کوئی ہیرو ہیروئن کو اٹھا کر گھوم رہا ہو۔ حشام پلیز نیچے اتاریں، وہ گھبرا کر بولی۔ کیوں، میں کوئی گرا دوں گا؟ وہ جھک کر بولا۔ حشام پلیز، وہ تنگ آ کر بولی۔ اوکے، حشام نے اس کو نیچے اتارا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اس نے جھک کر اسے کان میں سرگوشی کی۔ پریشا نے حیرت سے حشام کو دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ اس نے نظریں اپنے ارد گرد گھما کر دیکھا، ہر جگہ رنگ برنگی لائٹس لگی ہوئی تھیں، جہاں سمندر کے پانی کا شور تھا، لال غبارے جو زمین کو چھپائے ہوئے تھے۔ ساتھ ٹیبل پر 2 چیئر تھیں، ٹیبل پر کیک رکھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا ہیپی برتھ ڈے میری پری، ساتھ پھولوں کے بکے تھا اور گجرے بھی تھے جو پری کو بہت پسند تھے۔ پریشا نے ایک نظر پھر حشام کو دیکھا جو اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کیا تھا، پریشا وہیں رونے لگ گئی۔ پرو، کیا ہوا تمہیں، رو کیوں رہی ہو، پسند نہیں آیا کیا؟ پریشا کو روتے دیکھ کر حشام گھبرا کر پری کے پاس آیا اور کہا کیسا لگا میرا سرپرائز؟ آپ بہت برے ہیں حشام، آپ مجھے بیچ رہے تھے، وہ روتے ہوئے بولی، جس پر حشام مسکرایا۔ ہاں ہاں ہاں، پر میں نے مذاق کیا تھا تمہارے ساتھ، کیا ہو گیا تمہیں؟ چپ، حشام نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، جس پر پریشا اور رونے لگی۔ آپ کا مذاق تھا حشام، یہ میں کتنا ڈر گئی تھی، مجھے سانس تک نہیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی۔ پریشا رخ پھیر کر خفگی سے بولی، نہ میری جان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور رہی بات بیچنے کی تو میں ایسا بھلا کیسے کر سکتا ہوں، کیا میں تمہارا ایک بال تک کسی کو دیکھنے نہ دوں، تم اپنی بات کرتی ہو؟ حشام نے انتہائی محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا، منہ بنا کر بولی، جس پر حشام نے گہرا سانس لی۔ سوری پری، معاف کر دو، آئندہ ایسا مذاق نہیں کروں گا، چلو کیک کٹ کرتے ہیں۔ حشام نے پریشا کا ہاتھ پکڑ کے ٹیبل کے سامنے آیا اور پھر دونوں نے کیک کاٹا۔ کچھ دیر بعد دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے۔ حشام وہاں کھڑا کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا، تبھی پریشا کو شرارت سوجی۔ پریشا نے مسکراتے ہوئے زمین پر سے ایک غبارہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ حشام کے قریب آئی۔ وہ جو آفس کے سلسلے میں کسی سے بات کر رہا تھا، ہاں تو میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا تھا، اب بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ بڑبڑا کر پیچھے سے غبارہ حشام کے کان کے نزدیک کر کے اپنے ناخنوں سے غبارہ پھاڑا تھا۔ فضا میں ایک زوردار آواز گونجی۔ حشام جو کال پر بات کر رہا تھا ایک دم اس کی آواز سن کر گھبراتے ہوئے نیچے گر گیا، اور وہاں پریشا ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی۔ پرو کی بچی، یہ کیا بچپنا ہے، کتنا ڈرا دیا تم نے، ہائے ابھی مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا تو۔ حشام اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جب آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا اتنا گندا، تب خیال نہیں آیا مجھے بھی آ سکتا تھا؟ پریشا نے بھی انگلی اٹھا کر کہا۔ اچھا رکو، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ حشام کھڑا ہوتے ہوئے اس سے پہلے حشام پریشا کو پکڑتا، پریشا فل سپیڈ سے وہاں سے بھاگی، پیچھے حشام بھی بھاگا۔ آپ مجھے نہیں پکڑ سکتے حشام، پریشا آگے بھاگتے ہوئے بولی، ابھی بتاتا ہوں تمہیں، ویٹ۔ حشام بھی پریشا کے پیچھے بھاگتا ہوا بولا۔ ابھی پریشا اور بھاگتی، پانی کی وجہ سے پریشا کا پاؤں سلپ ہوا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، حشام نے جلدی سے اسے اپنے بازو میں لیا۔ پریشا نے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہو تم؟ حشام آہستہ سے اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ حشام نے ایسے ہی پری کو گود میں اٹھا لیا۔ چاند کی روشنی پریشا کے چہرے پر پڑی، اس کا چہرہ مزید روشن ہو گیا۔ حشام تو اس کے سحر میں کھو گیا۔ حشام مجھے نیچے اتاریں پلیز، پریشا حشام کو زور زور سے آوازیں دیتے ہوئے بولی۔ سکون قلب تم سے ہے، سکون جان بھی تم ہو، تعجب ہے کہ سینے میں جہاں دل تھا وہاں تم ہو، سمائی ہے تیری ہستی میری ہستی میں کچھ ایسے کہ لگتا ہے کچھ ایسے اب جہاں میں ہوں وہاں تم ہو۔ یہ دنیا بے حصوں کی ہے، مجھے اس دنیا سے نہیں مطلب، میری خلقت میری خلوت یہ دنیا اور جہاں تم ہو۔ یہ پوچھا ہے زمانے نے تیرا حصہ ہے مجھ میں، مکی تم ہو مکاں تم ہو، زمین و آسماں تم ہو۔ حشام نے اس کی آنکھوں میں باری باری لب رکھتے گھمبیر لہجے میں کہا، جس پر پریشا یکدم سرخ پڑ گئی۔ حشام آپ کو شاعری بھی آتی ہے؟ پریشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، بس تمہیں دیکھتا ہوں تو خود ہی آ جاتی ہے، اس نے ہنس کر کہا۔ ہمیں گھر چلنا چاہیے، اتنی رات ہو گئی ہے، ہانی اکیلی ہے، اسے بھی ساتھ لے آتے۔
پریشے کو یکدم ہانی کا خیال آیا۔ ہاں اسے بھی لے آتے، لیکن یہ خوبصورت پل میں نے صرف تمہارے ساتھ گزارنے تھے۔ بس، حشام نے گہری نظروں سے پریشے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، اوکے، اب نیچے اتار دیں پلیز، پریشے نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آرام سے چلنا۔ حشام پریشے کو اتارتے ہوئے بولا۔ اب چلیں گھر، پریشے نے کہا۔ ایک منٹ، تم مجھ سے گفٹ نہیں لوگی؟ حشام نے اسے دیکھتے پوچھا۔ اوہ ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ چلیں، میرا گفٹ دیں، پریشے نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، حشام نے اپنی جیب سے ایک چابی نکال کر پریشے کے ہاتھ میں رکھی۔ یہ کیا ہے؟ پریشے نے چابی دیکھتے ہوئے کہا۔ چابی ہے، حشام نے آرام سے کہا۔ اوہ پتہ ہے، لیکن مجھے کیوں دی ہے؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ یہ تمہارے نئے گھر کی چابی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ میرا گھر؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں جی میری جان، یہ تمہارا گفٹ ہے، کل تمہیں تمہارے گھر لے کر جاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ، پریشے خوشی سے حشام کے سینے سے لگی، جس پر حشام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ شکریہ تو تمہارا پرو، میری زندگی میں آنے کے لیے، میری زندگی کو جنت بنانے کے لیے۔ مجھے مکمل کرنے کے لیے، میری زندگی میں خوشیاں بڑھانے کے لیے، میں ادھورا تھا مجھے پورا کرنے کے لیے، میری ہر غلطی کو معاف کرنے کے لیے، مجھے ایک بار پھر سے جینا سکھانے کے لیے۔ حشام نے پریشے کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر پریشے مسکرائی۔ ایسے نہیں حشام، آپ نے بھی تو میری زندگی میں خوشیاں بھری ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کیا میں ابھی خوش ہوتی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے پرو، کسی دن تم مجھے مار ڈالو گی۔ حشام نے پریشے کو خود میں بھینچ کر اس کے گالوں پر بوسہ دیا۔ حشام، آپ کو مجھ سے کب محبت ہوئی؟ پریشے نے اس کے سینے پر منہ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ تو تم تو میری 3 سال پہلے کی محبت ہو، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں نا، 3 سال کی محبت، لیکن حشام ہمیں تو ملے شاید 1 سال ہوا ہے، ابھی تو 3 سال کیسے؟ پریشے نے ناسمجھی سے بولی۔ ہاں تمہارے لیے، لیکن شاید تمہیں یاد نہ ہو، 3 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی، تمہیں یاد ہے؟ مارکیٹ میں ہماری ٹکر ہوئی تھی اور تم نے مجھے سوری بولا تھا، جبکہ غلطی میری تھی۔ جب میں نے تمہاری ان نیلی آنکھوں میں دیکھا اور بس میں تم پر مر مٹا۔ پری، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ پریشے بہت غور سے سن رہی تھی، اس کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا پری، لیکن مجھے تم نہیں ملی، پھر میں دبئی چلا گیا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں دعاؤں میں مانگا تھا، یہی خواہش تھی تم سے شادی کروں گا۔ پھر جب میں واپس آیا اور میرے بھائی کا قتل ہوا، پھر میرے ماں باپ نے زبردستی میرا نکاح کر دیا اور مجھے تمہارا ہی خیال تھا۔ مجھے لگا تھا 3 سال کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں، اور جب میں نے تمہیں دیکھا پری، مجھے یقین نہ آیا، جس کو میں نے 3 سال سے مانگ رہا ہوں اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے۔ لیکن اس وقت حالات ایسے تھے، میں تمہارے لیے کچھ کر ہی نہیں سکا، تمہیں خود سے دور کر دیا، اور میں نے تمہیں پا کر کھو دیا۔ وہ سر جھکائی اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ حشام، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، آپ پہلے سے ہی مجھ سے محبت کرتے تھے، اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، آخر 3 سال کی محبت ہو میری، عشق ہو تم میری پوری کائنات ہو تم، اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا ان دونوں کے چہرے پر آیا۔ حشام چلیں، بہت سردی ہو گئی ہے، پریشے کانپتے ہوئے بولی۔ ہاں یہ تو ہے، چلو۔ حشام نے پریشے کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر لے گیا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں، پلیز ایک کمنٹ کر دیا کریں، ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، اچھے سے ویوز دے دیا کریں، کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔